अपने देखने और सुनने वालों को मेरा और कनी का सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुश आमदीद कहते हैं। आज कलीसियाई कैलेंडर का 21वां आम इतवार है और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये 5 इतवार बड़े ज़बरदस्त हैं कलीसिया की ज़िंदगी में। बल्कि आप यूँ समझें कि कलीसिया की बुनियाद इन्हीं 5 इतवारों के और आज आखिरी इतवार है उसका, वो जिसको हम कह रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूँ, ये उसका आज आखिरी इतवार है। और ये जो आज हम बातचीत करेंगे, उसके बाद ये जो पाक यूखरिस्त या पाक इश्राकत का जो पूरा सिलसिला हमने शुरू किया था, उस बच्चे के मुझसे से 5 रोटियां और 2 मछलियों के साथ, वो आज इख्तिताम को पहुंचेगा और फिर एक नया सिलसिला शुरू होगा। तो पेशतर इससे कि हम आगे चलें, मेहरबानी करके आप अपनी बाइबल्स लें और आज की तिलावतें देख लें। पहली तिलावत है यीशु की किताब, उसका 24वां बाब, पहली और दूसरी आयत और 15वीं से 18वीं आयत तक। उसके बाद ज़बूर 34 है और दूसरी तिलावत है पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, उसका 5वां बाब 21वीं आयत से लेके 32वीं आयत तक। और इंजील जलील आज जो है वो यूहन्ना रसूल की मार्फत, उसका 6ठा बाब 60वीं आयत से लेके 69वीं आयत तक। यूहन्ना की इंजील, उसका 6ठा बाब 60वीं आयत से लेके 69वीं आयत तक। तो पहले हम इंजील सुने और फिर हम आगे चलेंगे। उसने कफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये बातें कहीं। तब उसके शागिर्दों में से बहुत ये सुनकर कहने लगे कि ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है। मगर यीशु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बायस है? अगर तुम इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो फिर जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ न रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उससे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। देखें, आज 5वां इतवार होने के बावजूद, यानी जो 21वां इतवार है, ये छठे बाब का हम आज 5वां हिस्सा पढ़ रहे हैं और ये तसलसल से आ रहा है। शुरू हुआ था उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से। मुआवजा होता है, लोगों ने पेट भर के खाना खाया, बड़े खुश हुए और इस खुशी में उन्होंने कहा कि भाई इसको तो अब बादशाह बना दो, रोटी का मसला तो हल हो जाएगा। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि
پرانا عہد نامہ یسوع کی جو اس کی المسیح ہونے کی جو شہادت دیتا ہے، جو گواہی دیتا ہے، اس کے مطابق یہ جو یہودی تھے وہ تو المسیح کو، جیسے میں ہمیشہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کو بہت بڑا بادشاہ مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہوگا اور طاقتور اس کی فوج ہوگی، اور ان کے نزدیک جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ کہ وہ رومیوں سے ان کو نجات دلائے گا، جنہوں نے یروشلم اور یہودیہ اور تمام اسرائیل کے علاقے پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ یہ ان کا تصور تھا۔ اب دیکھیں یسوع کیا کرتا ہے کہ وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو کہاں سے لے کے چلتا ہے اور کہاں آج لا کے اس کو روکتا ہے۔ ابھی تو یہ سلسلہ آگے ہوگا۔ اس وقت جو لوگ ہیں، جب یسوع نے کہا کہ یہ تو روٹی تم نے کھائی، ٹھیک ہے، لیکن اصلی روٹی تو وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اور جو اسے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا اور ہمیشہ کی زندگی اس میں ہوگی، اور وہ روٹی جو ہے وہ میں ہوں۔ اور اس لیے جب تک تم میرا گوشت نہیں کھاتے اور میرا خون نہیں پیتے، تم میں زندگی نہیں، تم ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے۔ اب یہ بات تو یہودیوں کی شریعت کے بھی خلاف تھی، اس حوالے سے کہ وہ انسان کا گوشت تو قربانی کے لیے نہیں پیش کر سکتے خدا کو، اور اس گوشت میں سے تو نہیں کھا سکتے، اور یسوع اپنے آپ کو وہ پیش کر رہا ہے کہ میرا گوشت کھانا اور میرا خون پینا ہے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، یا تو وہ سمجھتے تھے کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے، اور یا وہ سچ مچ جاہل تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہمیں صحیح معنوں میں یسوع کا گوشت دکھانا پڑے گا۔ یسوع کا جو مطلب ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو آخر تک وہ ساری رودات دیکھی، وہ سارا کرشمہ دیکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ کلیسیا، پاکما کلیسیا نے کس طرح وہ تمام واقعات کو محفوظ کر کے اس سچائی کو ہمارے سامنے رکھا، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو تھے وہ درمیان میں کھڑے تھے۔ درمیان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وہ معجزہ دیکھا، یسوع کے آنے کی انہوں نے بڑی بشارتیں سنی اور انہوں نے بڑی گواہیاں سنی، بہت سے نبیوں نے اس کی گواہیاں دیں، اور وہ سب جانتے تھے، اور اسی حوالے سے وہ یسوع کو المسیح و بادشاہ مانتے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو معجزہ ہے اصل میں یہ اس بادشاہت کی بنیاد ہے جو یسوع قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیوں کا جو معجزہ ہے وہ خدا کی بادشاہت کی بنیاد بنتا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہت جو ہے وہ پاک شراکت کی بادشاہت ہے، وہ یوخرست کی شراکت ہے، وہ یسوع کا جو بدن اور خون جسے کھانے کی وہ بات کرتے ہیں، وہ قربانی ہے جس کے بغیر وہ بادشاہت قائم نہیں ہو سکتی۔ یسوع کی وہ قربانی ہے جو اس نے دینی۔ اب ان کو تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ابھی آگے چل کے جب یہ سب ختم ہوگا تو ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ یسوع پاک شراکت کا یا پاک یوکرسٹ کا ساکرمنٹ، اس کا وہ آخری کھانے پہ اس کا وہ مقرر کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ روٹی میرا بدن ہے، وہاں صاف سمجھاتا ہے، اور یہ میں کا پیالہ جو ہے یہ عہد کا خون ہے جو بہت سے لوگوں کے گناہوں کے لیے بہایا جاتا ہے، بہایا جائے گا، یا بہایا جاتا ہے، یا بہایا گیا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے اس وقت ان یہودیوں کو جنہوں نے وہ روٹیاں کھائی تھیں اور جنہوں نے اس معجزے میں حصہ لیا تھا، ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا۔ پھر اس فسح کے بعد یسوع کا گوشت کھانا اور اس کا خون پینا وہ یہ تھا کہ یسوع نے جس طرح برہ قربانی دیتا ہے، برے نے صلیب پر قربانی دی اور اس کا خون بہایا گیا، اور اس کے گوشت کے، اس کے جسم کے چتھڑے ادھیڑے گئے۔ یہ وہ چیز ہے جسے اس وقت یہودیوں نے تو نہیں دیکھا۔ یہ تو پھر یسوع مرتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، اور پھر جی اٹھتا ہے، اور پھر یہی ہے کہ وہی خون
وہی اس کا بدن، وہی گوشت جو ہے ہم جب پاک یوکرسٹ میں لیتے ہیں، پاک اشراکت میں لیتے ہیں، تو ہم یسوع کے ساتھ ایک ہو کے سچ، انصاف، محبت، آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ ہم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ پاک اشراکت میں شریک ہونا، پاک یوکرسٹ کی قربانی میں شریک ہونا، یسوع کا بدن اور خون لینا، یہ ہم اس کا عہد کرتے ہیں کہ جس کے لیے یسوع نے، جس بادشاہت کے لیے یسوع نے قربانی دی، کہ ہم اس بادشاہت کو قائم کرنے میں یسوع کے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بادشاہت کو قائم کریں۔ دیکھیے وہ جو بیچارے لوگ تھے، ان کو اس اینڈ ریزلٹ کا تو پتہ نہیں تھا۔ وہ تو اسی چکر میں مارے گے کہ ہم اس کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں، حالانکہ ان کو علم ہے، اور یہ بالکل ان کو سیدھا سیدھا پتا ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ یرمیہ کا 15واں باب اس کی 16ویں آیت پڑھے نا، بڑا اس میں ایک دلچسپ ایک آیت ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جانا کہ یسوع کلمہ ہے، یسوع خدا کا کلام ہے، یسوع وہ کلمہ ہے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے اور کل چیزیں تخلیق ہوتی ہیں۔ اسی کلمے کے بارے میں یرمیہ نبی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی، کیونکہ اے رب الافواج میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں۔ کتنا صاف ہے کہ کلمہ جو ہے وہ خدا کے نام سے کہلاتا ہے۔ یسوع وہ کلمہ، تو وہ کلمہ جو ہے، یرمیہ کہتا ہے کہ میں نے وہ کلمہ کھا لیا، اور جب وہ کلمہ کھا لیتا ہوں تو میرے اندر یہی کہ یہ جو کلمہ ہے، یہی جسے ہم پاک شراکت کہتے ہیں، یہی جسے ہم پاک یوکرسٹ کہتے ہیں، یہی وہ روٹی جو آسمان سے اتری، یہی وہ خون جو یسوع کا خون ہے، جب یہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، ہم یسوع کے جسم کا حصہ بنتے ہیں، تو یسوع کا جو مشن ہے، جو اس نے اس وقت جس کا اعلان کیا تھا، اور جس کی ابھی تک ہم کوشش کر رہے ہیں، ابھی تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم نے کچھ کیا ہے یا نہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا بنایا ہے یہ۔ اب دیکھیں بیچارے رسول جو ہیں، مجھے ان پہ بڑا ترس آتا ہے۔ یہ میں بیچ میں سے بات کر رہا ہوں، یہ اس کا تسلسل آگے چل کے اس کے ساتھ ملے گا، کہ وہ بیچارے سب لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یسوع ان کو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ اس کے جو 12 شاگرد ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان سے کہتا ہے کہ بھئی تم نہیں جانا چاہتے، تم بھی چلے جاؤ۔ اب یہاں پہ ایک جس کے بارے میں یسوع نے کہا، ہم نے پڑھا ہے نا، کہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو ایمان نہیں لاتے کون ہے، کون اسے پکڑوائے گا، وہ ایک کا اس کا حوالہ تو موجود ہے، لیکن باقی جو تھے، مجھے نہیں پتا کہ سب کے دل میں وہی بات تھی جو پطرس کے دل میں تھی، کیونکہ پطرس تو ویسے پطرس سب کا وہ سپوکس پرسن بن جاتا تھا، سب کا وہ لیڈر بن جاتا تھا، اور وہ ان کی طرف سے بات کرتا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ تو ہی خدا کا قدوس ہے، ہم کہاں جائیں گے، ہم کس کے پاس جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ دیکھیں ان کو بھی جب یسوع نے ان کو چنا، اور اس چننے کے بعد جتنی بھی دیر وہ یسوع کے ساتھ رہے، جو کچھ یسوع نے کہا، جو کچھ یسوع نے کیا، جس طریقے سے وہ لوگوں سے ملتا تھا، جس طریقے سے وہ لوگوں کو پیار دیتا تھا، جس طریقے سے لوگ اس پہ ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے اور اس کو اتنا پیار دیتے تھے، یہ ساری چیزیں رسولوں نے دیکھیں، آخر کچھ تو اثر ہوا تھا۔ لوگ تو شاید وقتاً فوقتاً اس کو ملتے تھے، ان کا اتنا رابطہ نہیں تھا، لیکن ان جو 12 شاگرد ہیں، یہ وہ اندرونی حلقہ تھا یسوع کا، جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، یہ اس کے بہت قریب تھے، وہ یہ بھی دیکھتے تھے وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیسے وہ دعا کرنے ویرانے میں چلا جاتا ہے، اور وہ کیسے پانی پہ چلتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے پاس تھیں۔ اور پھر یسوع ان کو، یہی نہیں کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ بات کرتا تھا تو وہ اپنے شاگردوں کو وہی باتیں بتاتا تھا، یسوع جب وہ الگ ہوتے تھے،
ان کو ضرور تمام صحیفے سمجھاتا ہوگا، تمام باتیں بتاتا ہوگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، کس طرح ہے، اس نے ضرور بتایا ہوگا۔ لیکن چونکہ وہ انسان تھے، وہ اتنی آسانی سے ان کو شاید سمجھ نہیں آئی جب تک کہ روح القدس ان پہ نازل نہیں ہوا، اور پھر اسی قربانی کو جو یسوع نے دی، اس قربانی کو انہوں نے دہرایا، سوائے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے تمام جو شاگرد ہیں یسوع کے، وہ انہوں نے اس قربانی کو دہرایا کہ انہوں نے اپنی جان دی، وہ شہید ہوئے۔ اب دیکھیں، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو اس میں قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یسوع کا بدن اور خون لیتے ہیں، جب ہم یسوع کا بدن اور خون پاک شراکت میں لیتے ہیں، جب ہم سب اس میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ جو شراکت ہے وہ پاک ہے، اس میں جب شریک ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یسوع تو بننا ہی ہے، یعنی ہمیں وہی سب کچھ کرنا ہے جو یسوع نے کیا، ہمیں وہی سب کچھ دکھانا ہے جو یسوع نے کیا، ہم میں وہی ہمت اور وہی استقلال ہونا چاہیے جو یسوع میں تھا۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ جان دینے تک وفادار رہو تو تم ہمیشہ کی زندگی کا تاج پاؤ گے۔ یہ ہم نے سنا، ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں ہر چیز کا علم ہے، لیکن بس کچھ ایسے ہو گیا ہے کہ وہ جو اس قربانی کا اصل چیز ہے، جو حقیقت ہے اس میں ہم تھوڑا سا نہیں، ہم بہت دور ہیں اس سے، اور یسوع کی قربانی کو ہم نے گرجے تک محدود کر دیا ہے، اور پھر اور بہت سے طریقوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یسوع کی قربانی کو ہم دہراتے ہیں، ہم اپنی قربانی دیتے ہیں، لیکن آج بھی اپنے پڑوس میں، اپنے ارد گرد نظر ماریں تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کی محبت کے، میری محبت کے، ان کی ضرورتیں ایسی جو میں پوری کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں شیئر نہیں کرنا چاہتا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بھوکا نہ رہ جاؤں۔ یسوع نے یہی تو بتایا کہ اگر تم وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں دے دو گے تو اتنا ہوگا کہ تم 12 ٹوکرے بچاؤ گے۔ یہ سب ایمان کی بات ہے، اور یہ ایمان اور جو ہماری زندگی ہے اس میں بہت بڑا ایک گیپ ہے، ایک بہت بڑا ایک خلا ہے، اور ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، انجیلیں ہمیں آیتیں ازبر ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ ہے محبت، اس سے ہم تھوڑا، یا پتہ نہیں، شاید ہم سمجھ نہیں پائے، یا شاید ہم خوف میں ہیں کہ اگر ہم نے دے دیا تو ہم کیا کھائیں گے۔ لیکن جب تک اس بچے کا دل نہیں ہم لائیں گے، جب تک اس بچے کا رویہ ہم نہیں اختیار کرتے، تو ہماری زندگیوں میں تو، اور دوسروں کی زندگیوں میں جو ضرورت مند ہیں، معجزہ نہیں ہوگا، اور خدا کی بادشاہت کا قیام جو ہے وہ پھر ایسے تو نہیں ہوگا، وہ تو قربانی دینے سے ہی ہوگا۔ یہ میں بار بار یہی بات کرتا ہوں، محبت کی بات کرتا ہوں، یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے سے بھی ہم کریں تو بہت ہو سکتا ہے، بس کرنے کی ہمت کرنے کی ضرورت ہے، ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میرے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ضرورت مند ہے تو میں کیوں نہیں اسے دیتا، وہ پڑے ہوئے ہیں بینک میں کہتا ہوں میں نے برے وقت کے لیے رکھے ہیں، وہ برا وقت کیوں آئے گا آپ پہ، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ کوشش کریں، میں بھی کرتا ہوں، اور میں کرتا ہوں ایسے کہ نکال دوں ان کو، خدا دے گا۔ یہ بات اور یسوع کے بدن اور خون کی بات یہ بات بہت چھوٹی بات ہے، یہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اس کی قربانی میں، لیکن خدا کی بادشاہت کے لیے آپ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا پتھر ہے، یہ تو ہمیں یا تو کھانا پڑے گا یا اس کو بنانا پڑے گا، یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم مسیحی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آمین۔
बाप और बेटे और उनको उसके नाम में, आमीन।